شہزادوں کی تصدق سے اپنی شان کے لائق آپ کو ثبوت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، دنیا والوں کا دستور ہے جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی ان پر کرم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں، ہمیں جس سے ہماری پیدائش ہوئی یا ہماری شادی کا دن آیا یا ہمارے بچوں کی پیدائش ہوئی تو ہم ان دنوں کو خاص طور پہ یاد رکھا کرتے ہیں اور ان دنوں میں خاص اہتمام بھی کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں۔ تو یہ اہتمام اور احترام اگر شریعت کے مطابق ہو تو عین شریعت ہے، اور اگر غلط ہے تو پھر غلط ہے۔ لیکن جب ہم کلام مقدس سے تعلیم اور رہنمائی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن مقدس ہمیں زندگی کے جہاں اور اصول اس نے بتائے ہیں ان میں سے اس حوالے سے بھی اصول اس نے بتایا ہے۔ حضرت سیدنا کریم اللہ کی بات چل رہی تھی، سورہ ابراہیم شریف کا آغاز ہے، ابتدائی رکوع میں یہ بات آئی اور کرتے کرتے رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا، اے بندو میں نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی ہے اور جس دن تمہیں نجات عطا ہوئی ہے وہ دن تمہیں یاد رکھنا ہے، اور صرف کوئی دن نہیں بلکہ جب بھی میرا انعام بڑھ کر ہو تو تم دنوں کو یاد رکھنا، اور ذکرہم بالایام، دنوں کو یاد کر، اللہ کے دنوں کو یاد، یا اللہ تیرے دن سے کیا مراد، یہ باقی دن کس کے ہیں، یہ مہینے، یہ سال، یہ راتیں، یہ ساعتیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا ہوتی یا فی السماوات والارض اللہ خالق کل شیء، یہاں تو فرماتا ہے میرے دن کو یاد رکھو، باقی دن کس کے؟ جواب ملا دن تو سارے میرے ہیں، میں نے سب کچھ پیدا کیا، اللہ خالق کل شیء تم نے پڑھ دیا ہے وہ بے یاد نہیں ہے، بجا لا ریب اور بے عیب کلام کا وہ حصہ ہے، یقیناً وہ سچی بات ہے، لیکن میں ان دنوں کو خاص طور پہ ضرور کیا ہے، جیسے راتوں کی شب برات کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے صورتیں نازل فرما دی، قرآن مقدس کے نازل ہونے کے مہینے کو خاص طور پہ بیان فرما دیا، حج کے مہینوں کے حوالے سے بیان فرما دیا، لیکن جہاں دنوں کی بات آئی تو فرمایا وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یا اللہ یہ دن کون سے ایسے محبوب اور ایسے خاص شان رکھنے والے دن ہیں کہ جن کو اپنے دل کہہ رہا ہے، فرمایا یہ میرے محبوبوں کے ساتھ منسوب دن ہیں، چار مہینے میں اپنا دل کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔
10वें पारे में एक इरशाद होता है, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह, बेशक अल्लाह जल्ल वाला के नजदीक महीनों की तादाद 12 है, और उनमें से फिर मिनहा अर्बाअतुल हुरुम, 4 महीनों को और ज्यादा शान हासिल है कि वो हुर्मत वाले महीने हैं। एक उनमें से ये है जो अभी जारी है, जिसका नाम है 1445 हिजरी आगाज हुआ। दो इससे पहले है जो कि जुलाई शरीफ गुजरा और इससे पहले जुल्कादा शरीफ, और एक महीना इनसे अलग अलग है कि आ रहा है, ये मुराद है रजब, यानी को शाबान। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, बाकी 8 महीने भी शान वाले हैं, लेकिन बाकियों में से 4 एक अलग मुकाम दिया गया है, खास बात का। इसी तरह ये दिनों की बात भी हो रही है, दिन को जो मुबारक होगा। मैं तकलीफी तौर पे थोड़ा सा अर्ज किया, लोगों ये साथ हैं, ये रातें, ये दिन, ये महीने, ये साल, हम तुम सब इस सारे जहान की नहीं, सारे जहानों की जो चीज है उसका खालिक और मालिक अल्लाह जल्ल वाला। लेकिन मजा तो तब है कि मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन जिस बंदे को अल्लाह जल्ल वाला अपना बंदा फरमा रहा हो, उस बंदे में और हमें जमीन और आसमान नहीं, उससे भी ज्यादा अगर फर्क मुमकिन है तो। इसी तरह उन महबूबों के साथ जो मंसूब दिन और रातें हैं, फिर उनको भी अल्लाह ने कहा, मतलब क्या उन दिनों को याद रखने से फायदा क्या होगा? असल में नाम उन दिनों का है और रातों का है, मगर हकीकतन उन बंदों, उन हस्तियों को याद रखने का कहा जा रहा है, फरमाया जा रहा है। क्यों? कि उन दिनों को जब तुम याद रखोगे, जैसे हमने अर्ज किया तो सालगिरह मनाते हैं, तो वो सालगिरह, वो दिन और वो तारीख हमें क्यों याद रहती है? इसलिए याद रहती है कि हमारा बेटा इस दुनिया में अता फरमाया था। तो जब हम उन दिनों को, रातों को याद करते हैं, तो फिर हम अगला ज़हन हमारा इस तरफ जाता है कि ये वो दिन है और वो रात है जिसमें अल्लाह जल्ल वाला ने अपने फलां महबूब को नवाजा और उसके तसव्वुर में फिर हम सब कर। ये दरअसल जो कि लगावा जी के साथ में मुताबिक गल में जो हो रहे हैं, बात ये है कि याद तो तुमने मेरे दिलों को करना है, लेकिन फिर याद हो मेरे महबूब है। फिर उन महबूबों की बात करते चलते शुरू से जब महीनों का सिलसिला हुआ, अल्लाह ताला ने कुछ दिन और कुछ रातें महसूस फरमाई, जैसा मैंने अर्ज किया। पहला महीना इस्लामी साल में मुहर्रम अल-हराम, 10 मुहर्रम अल-हराम अज़मत वाला है, वो मुसलसल शामिल है। आशूरा मुबारक कहते हैं, हम तो ये समझ बैठे हैं कि बस 10 दिन गुजर गए तो मुहर्रम गुजर गए, बाकी 20 दिनों में जो कुछ करते रहो। और वो लोग जो इन 10 दिनों में जिनके चेहरे पे वो अफसरदगी के आसार हैं, वो खुशी महसूस कर रहे होते हैं, बड़े हैरानी की बात है। अगर उन प्यारों की याद में है तो फिर इन 10 दिनों के बाद जो दिन है उनमें ज्यादा वो अफसरदगी होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह जल्ल वाला ने फरमाया 3 दिन गम है, और इसका खामन मर गया, उसके लिए 4 महीने और 10 दिन पहले पूरा साल था, फिर 4 महीने और 10 दिन हो गए, बाकी 3 दिन। लेकिन अगर मनाना ही है, अच्छी बात है। अगर कुछ वक्त इस तरह आ जाते हैं इस बहाने, तो फिर बाद में भी इसको जारी रखना है, इसका असर आपके ऊपर होना चाहिए। हम इन 10 दिनों में शादी में याद इनसे पहले समेट लेते हैं, और फिर जैसे ही दिन गुजरे फिर खोल कर ये क्या है? ये इत्तिबा नहीं है, ये उनकी याद असल याद नहीं है। उन्होंने ऐसी हयात तैयबा नहीं गुजारी, उनकी जिंदगी में सिर्फ 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन ही नहीं था, बल्कि 4 हिजरी थी, हिजरत शरीफ फरमाने के बाद 14 साल था, शाबान का मुबारक महीना था, 5 उसकी तारीख थी, और इमाम हुसैन, इमाम आले मकाम की विलादत में वफात हुई। और जिस दिन आप मदीना तैयबा को अलविदा फरमा रहे हैं, तो इत्तेफाक से उस दिन भी शाबान की 4 तारीख थी, और 7 जब विलादत हुई थी तो 4 था, हिजरत को गुजरी हुई थी। और जब वहां से रवानगी हुई इस
ولادت مبارک سے اس وقت 60 تھا، 56 سال پورے ہو چکے تھے۔ 56ویں سال کا آخری دن آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارا، ولادت مبارک کی اور 25 شادی مبارک کیے، وہ الگ۔ لیکن اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے باقاعدہ طور پہ جب آپ نے اپنی رہائش تبدیل فرمائی، خاص اس موقع میں تو پورے 56 سال میں ہمیں یہ 10 محرم کا دن تو آپ کو یاد ہے، ارے وہ 56 سال کون یاد کرے گا؟ وہ جو آپ نے گزارے تھے، کیا ان نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا؟ آپ کی صرف یہی شان ہے کہ آپ نے وہاں بہادری اور جوانی کے جوہر دکھائے؟ یہ تو بالکل معراج تھی، یہ تو پیک تھی، بالکل اینڈ تھا۔ اس سے پہلے جو آپ سیڑھیاں چڑھے، ہم نے ان کو بھی سامنے رکھنا ہے، پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، میرے دنوں کو یاد رکھو، تم میرے دنوں کو یاد رکھو گے، میرے بندوں کو یاد رکھو گے، جو مجھے یاد رکھو گے ان کی زندگی کو پڑھو گے، تمہیں پھر عمل کرنے کو مل جائے گا۔ خیر میں عرض کر رہا ذوالحج شریف آخری مہینہ ہے، اس کا خاص طور پہ پہلا عشرہ اور پھر 10 ذوالحج شریف اور اس کے ساتھ 3 دن منسک میں پہلے بھی حاصل رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے خاص دنوں میں۔ یہ رمضان شریف کی 27ویں شب جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، یہ بھی خاص دنوں میں آتا ہے۔ اور سب دنوں کی معراج، سب دنوں کا سردار وہ ہے کہ جس کے صدقے میں سارے دن اور راتیں اور یہ لمحات اور ساعتیں ملی، میری مراد ہے کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا مبارک ہے۔ اللہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بتاؤں پہلے سے بڑھ چڑھ کے مناتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ پاک کی حیات طیبہ بیان ہوتی ہے، جب وہ حیات طیبہ بیان ہوتی ہے ادھر ارشاد ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ میرے حبیب کی زندگی ہے۔ جب اس کو ہم پڑھیں گے، بیان کریں گے، سنیں گے، بلکہ بھی رستہ مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تاکید حق جاریہ۔ یہ آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ اس لفظ کو اپنے آئندہ تحقیق کریں، حق سے تحقیق کریں، حق جاریہ کے جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، یہ 2 مہینے اور چند اور میں نے دن اور رات بیان کی، شروع سے جب معاملہ چلا تو آدم ثانی اس طرح کی بھی بات آتی ہے، لیکن دوسرے سے چلتا ہوں کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی واقعات کرتے ہوئے بولا میں نے ہر انداز سے، ہر طریقے سے، چھپے بھی، علانیہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی میں نے لوگوں کو میری طرف بلایا ہے، مگر یہ چند لوگوں کے سوا میری بات ماننے والے نہیں۔ اس کے بعد یہ اگر کوئی ان میں سے پیدا ہوا بھی تو وہ گمراہ پیدا ہوگا، راست میں آنے والا کوئی بھی نہیں۔ لہذا میرے مولا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر دوبارہ یہاں کوئی کافر بسنا نہیں چاہیے، یہاں پیدا نہیں ہونا چاہیے، جو ہے ان کو بھی مٹا دے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ کوئی ان میں سے پہلے ایمان پیدا ہو، اور ادھر اپنے پیارے کی زبان سے بھی الفاظ نکلوا دیے۔ اب ان الفاظ کی اور ان جوامع اور کلمات کی ایسے ان پر پھول چڑھائے، ایسا پورا کیا کہ طوفان بھیجا، نیچے سے بھی پانی اور اوپر سے بھی پانی، اور 6 مہینے تک یہ سلسلہ رہا۔ کشتی میں جو سوار ہوئے لوگ وہی بچ رہے، کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ باقی مخلوق بھی اس طرح ایک جوڑا کاٹ رکھ لیا ہر چیز کا، اسی کی آگے اولاد چلی، مگر انسانوں میں سے 80 سے کچھ اوپر افراد اور بھی تھے، لیکن جب اترے، جب تک زندہ رہے بے اولاد ہی رہے تو ان کی اور اولاد ہوئی نہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی جو 3 صاحبزادے تھے ان کی اولاد آگے چلی اور انہی سے پھر سارے یہ ہم، اس لیے آپ کا لقب ہے آدم ثانی۔ پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام تھے اور پھر آگے جو انسان ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک اولاد جب ہمارے جد امجد کی کشتی کنارے پہ لگتی ہے، جب پانی اترتا ہے تو جس پہاڑ پہ سب سے پہلے پانی نیچے اترا اس کا نام ہے جودی، کیا
اور اس کا رب تعالیٰ نے کلام مقدس میں بھی بیان فرمایا مستوت علی الجودی، پھر ہم نے ٹھہراؤ دیا جودی پہاڑ پر اس نے اتفاق سے وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ آگے چلتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جیسا کہ اجمالاً میں نے عرض کیا، اپنی قوم کو لے کر جب سارے حرب آزما چکے، سارے معجزات دکھا چکے اور یہ پرکھ لیا، جانچ کر لی کہ اب فرعون اور فرعونی مجھے ماننے والے ہیں، میں جو کچھ بھی کمال دکھاؤں یہ مجھے جادوگر اور کچھ اور ہی کہیں گے، لہذا کافیت اسی میں ہے کہ یہاں سے ہجرت کی جائے۔ چنانچہ جب اس پانی سے آپ بغیر عافیت رسہ ملنے کے بعد پار اترے، جیسے ہی فرعونی آئے پانی چل پڑا، وہ غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نجات عطا فرمائی اور خود کئی جگہ پہ قرآن پاک میں نے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، آگے چل کے بھی ارشاد ہوا۔ میرے پیارے کلیم ذرا وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے آپ پر اور آپ کے ساتھ بالوں پر طرف فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی تھی فرعون کی قوم سے، کس طرح یسومونکم سوء العذاب کہ وہ تمہیں بڑا دردناک عذاب دیا کرتا تھا۔ کس طرح مزید کی تفصیل ہونی چاہیے، فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ ایک جگہ پہ فرمایا یقتلون ابناءکم، تمہارے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا کیا کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، تمہاری بچیوں کو رکھتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بچوں کو بالکل بچپن میں ہی قتل کر دیا جاتا تھا، جس طرح علاج شریف سے پہلے جہاں بچوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو بچیاں بھی تو اس وقت بچیاں ہوتی تھیں، ان کے لیے رب تعالیٰ نے نساء کا لفظ استعمال کیا، یہ بڑی عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بے شک اس وقت وہ بچیاں ہوتی تھیں لیکن ان کو وہ رب تعالیٰ اس کے ہاتھ سے محفوظ رکھتا تھا، وہ پھر بڑی ہو جاتی تھی تو رب تعالیٰ نے پوری حالت ان کی یہاں بیان فرمائی جو ان کی بات میں ہوتی تھی۔ نساء آگے آگے کیا ہے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کا یہ ظلم مظالم تمہارے لیے بہت بڑی ابتلا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب اس بلا کو آپ سامنے رکھیں اور کل اس کے ساتھ لگائے تو کیا بن جاتا ہے، آپ جن کی یاد بنا رہے ہیں وہ کون ہے؟ جو وطن کسی نے پوچھا تو شاہ نے فرمایا، جو وطن کسی نے پوچھا تو شاہ نے فرمایا، مدینے والے کہنا بیٹے اب ہے کربلا پہ، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا میں۔ وہ بلا شروع میں کربلا، میدان کربلا، وہ جو سلطانی کربلا ہے ان کی یاد بنائی جا رہی ہے۔ تو وہاں بھی بلاؤں کا کی انتہا تھی اور یہ ابتدا تھی، بچوں کو قتل کر دینا۔ ایک تکلیف تھی، بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لاجان تکلیف میں تھی، مگر جو کربلا ہے وہ انتہا ہے۔ اور اپنے وقت میں کرتا ہوں آگے چل رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو ذنون بھی کہا ہے، فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ یہاں تک تو آپ کے لیے یہ نئی آیت ہوگی، لیکن اس سے اگلا جو حصہ ہے اس آیت کا اس کو آپ کہتے ہیں آیت کریمہ، جس کے آپ نام بھی نکالتے ہیں، 1,25,000 بار بھی پڑھتے ہیں۔ میری مراد ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اور آپ نے دعا پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے بغیر عافیت باہر نکال دیا۔ ورنہ چھوٹی سی چیز بھی کوئی جانور کھا جائے تو اس چیز کے ذرے ذرے ہو جاتے ہیں، مگر میرے مولا تو قادر مطلق ہے، تو چاہے تو پھر جسے اللہ رکھے اسے پہنچ سکتے۔
یونس علیہ السلام 7 دن 3 دن یا 40 دن یا کتنا بھی اللہ کو منظور تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، مگر جب واپس باہر دنیا میں تشریف فرما ہوئے کمزوری تو ضرور ہو گئی تھی، کھانے پینے کا بھی اور باقی بھی سارے معاملات رک گئے تھے، لیکن یہ تھا کہ آپ کے جسم میں کوئی زخم نہیں تھا، کہیں اور کوئی معاملہ نہیں تھا، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی کسی اللہ سارے کامل بھوئیے کشمیر یہ محمد بخش نام کرتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی قدرت کو سلام کرتے ہیں، مولا تیری شان تیرا مقام مجھ جیسا ایک میدان کیا بیان کرے، سنیے بازاں میں ہاتھ دے کبوتر آنکھوں پھر چھڑاندہ بازاں دے ہاتھ دے کبوتر آنکھوں پھر چھڑاندہ یونس بے مچھی دے اندر ثابت رکھ مڑاندہ چڑیاں بازاں دادوں سائیں چڑیوں باز کو گوشت سپاں شیہاں والا کیڑے پاؤں میں صفت دی گل محمد کس منہ نال علوان منہ نکا گل بہت بڑے کی کرے آنکھ سنوان۔ اس شان کا مالک ہے، اس شان کا مالک ہے جو ہمارے پیارے آقا نے ہمیں بتا دیا، ہم تو اتنا جانتے ہیں، ورنہ اس ذات کی مطلب اسی طرح پڑھنا تھا سب کچھ اس میں اپنے کا اعلیٰ کے حوالے سے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا تسبیح کرو میرے نام کی سب کے قسم، اور مفسرین نے میرے حضور سمیت اپنے اپنی تفسیروں میں بیان کیا، اور ایک تفسیر والے بیان کر رہے تھے کہ اس کا لفظ اس لیے فرمایا کہ اس کی ذات کی تہ تک پہنچنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں، اس کے نام ہی کی مالا جپتے تھے، اس کے نام کا ذکر کرتے تھے، اس لیے اذان میں بھی اللہ اکبر اکبر کی صدا ہے، اور نماز میں بھی اللہ اکبر کی، نیچے بھی جاتے ہیں تو اللہ اکبر، اٹھتے ہیں تب بھی اللہ اکبر، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی ذات کی کنہ اس کی ذات کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، بس اس کے نام کا ذکر کرنا۔ اس میں بھی اللہ نے بات کی ہے، ابھی چلاتا ہوں اس کو کنہا بدینوں کسے نہ پایا عاقل بالغ دانا در جس دے سر سجدے سرتے لو قلم اسمان۔ آپ کیا ہے اگر جب ٹکرے مار لیتے ہیں تو کیا کمال کرتے ہیں، ارے وہ ذات ہے جس کے سامنے آسمانوں اور زمینوں اور لوح اور قلم اور عرش بری میں بھی سروں کو سجدے جھکا اور بے جان کو بے زبان کو دیکھ لیں، ہم لیٹ ہو جاتے ہیں مگر وہ ہم سے پہلے گروہ بھی اذان دینا شروع کر دیتا ہے، دیگر پرندے ان کی بھی چہچہاہٹ ہمیں سنائی دیتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کا مبارک قبضہ ہے، اختیار ہے، اس کی مخلوق اس کی یاد ہو جاتی ہے، انسان کو صرف مخلوقات ہے، مجھے ان سے بڑھ کر رکھنا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ملک کی کام سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اٹھا ہوا ہو، یہ نہیں کہ وہ سویا ہو اور وہ جو نیچے والی مخلوق ہے وہ وذکرہم بایام اللہ کے بعد یہاں تک پہنچی، اور پھر کرتے کرتے میں سوچ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ظاہراً 10 محرم کو کوئی ایسی بات نہیں پیش
باقی نبیوں کے ساتھ بڑے بڑے واقعات پیش آئے. ایک آیا ہجرت فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہے 10 محرم کا. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اس دن کو تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ آج کی بات یہ ہے اس دن ہمارے بڑوں پر احسان ہوا تھا, ہم نے اس احسان کی یادگار کے طور پر اس دن کو روزہ رکھنا شروع کیا. گویا یہودی جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں, ہندو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں, جن کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں ہے, قیامت کے قیام پہ اور حساب کتاب اور روز جزا پہ یقین نہیں ہے, ارے وہ تو اچھائی میں بڑھ اور چڑھ کا حصہ ہے. ایک دہلی کا بڑا وہ تو ایسے سے کام اپنی عوام کی فلاح اور صلاح کے لیے کرے کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اسے ثواب ملنا ہے, مگر پھر بھی وہ جلا دیتے ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ماننے والے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی تو آتی ہے, اصل زندگی تو آگے ہے, ہمیشہ کی زندگی, لیکن ہمارا عمل کس طرف جا رہا ہے. ارے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دنیا میں پڑ جاتے ہیں, ہم دین کے معاملے میں اور آخرت کی فکر میں پڑ جاتے ہیں, مگر ہم دنیا کی بلکہ جو کہتے ہیں کہ دوسروں کی ہمیں آخرت کی فکر ہے, ہم دنیا کی فکر ہے. ہم دنیا کی جمیلوں میں پڑ کے رہ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ خواہشیں نہیں ختم ہوتی. میں نے کہا مرنا بھولا ہوا ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونا تو اس سے اگلی بات ہے, پہلے مرنے کی یاد نہیں ہے. اگر آپ کو مرنا یاد آ جائے, میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں, تو ساتھی کو سمجھوں, یقین کریں ہر خواہش ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہزاروں ایسی خواہشیں ہر خواہش ختم نکلے. میں نے کہا ذرا سا مرنے کا خیال کرو, دل میں مسمم یہ سوچو کہ میں نے اپنے دل شاید ہونا ہے یا نہیں ہونا. وہ سارے ارمان پھر کم نکلے, وہ سارے بھول جائیں گے. آپ کسی بزرگ کو کبھی بات ہو جائے گی نہیں کرتا, اشارہ دے دیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں, آج تو ہم 10 محرم کا روزے کی بات کر رہے ہیں, اگلے سال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں رکھا, دیکھیے کیسے یاد ہے. حج کے موقع پہ فرما رہے ہیں لوگوں یہ میری باتیں سن لو, میں دیکھ رہا ہوں شاید اگلے سال اس جگہ پہ اس مقام پہ ان دنوں میں تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. آپ ذرا یہاں بھی دیکھ لیں بھائی, کوئی دوسرے دن ہے, کتنے اور بزرگ آج مجھے نظر نہیں آ رہے. ہمارے قبلہ استادی مکرم اور میرے جو مربی محسن پیشوا سب کچھ انہی کے تصدق سے عطا ہوا. میں آج بھی ان کو بات کر رہا تھا, اگر کسی اور جگہ پہ ہوتا تو میں بہت طرح ہوتا. یہ ان کی نگاہ تھی کہ جس نے ایسے اپنے باپ کی طرف بات سے بڑھ کے پالا. آج کہاں ہے, اور کوئی جو مر چکے انہوں نے بتایا, ہم نے نہیں کرنا. ہماری سوچ اس طرف نہیں آ رہی, ہمیں موبائل ہی نہیں اجازت دے رہا. ہم چند دنوں کے لیے آف لائن نہیں ہو سکتے. خبر میں کہاں موبائل چلے گا, کیسے سگنل آئیں گے, بیٹری کی چارجنگ کہاں سے ہوگی. اللہ اکبر, میاں صاحب پھر یاد آ گیا اور آپ نے دعا کی تھی, اور آپ بھی اپنے دل میں یہ دعا کریں. میں نہیں کرتا ہوں, کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں دل سے. بال چرا عشق میرا, بال چرا عشق میرا, روشن کر دے سینہ, دل دے دیے دی روشنائی, جاوے بچ زمینہ. وہاں اس لائٹ کی لائٹ نہیں ہوگی, وہاں تو اس دل کے چراغ کی روشنائی ہوگی. اگر آج وہ دل زندہ ہے وہاں پہ بھی کرنے بازی ہوگی. ہمارا ایمان ہے, ہم عمل میں ضرور کمزور ہیں, مگر ہم باغی نہیں ہیں. جب ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہمارا سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پہ بات فرمائی, ارشاد فرمایا, فرمایا میرے غلام آئندہ جب یہ دن آئے تو اس دن تم نے روزہ رکھنا ہے, اور یاد رکھنا صرف اس دن ہی نہیں, اس دن کے آگے یا بعد میں ایک دن اور پھر آئے گا, یعنی 9 محرم کو بھی یا 11 محرم کو, تاکہ 10 کے ساتھ جوڑا بن جائے. رسول اللہ ہمارے والدین آپ کے قربان ہیں, یہ کیا ہے, وہ تو ایک رکھتے ہیں. کرم نوازی کا دن تو ایک تھا, یہاں کیا فرمایا, وہ تو وہ تھا, وہ تو وہ تھے اور وہ تھا. اب ہم ہیں, اور پھر ہمارا انداز گزاگانہ ہونا چاہیے.
رکھیں گے تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. اور من تشبہ بقوم فهو منهم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم میں سے ہے. لہذا تم نے ان کے ساتھ اس طرح جدا ہونا ہے کہ یا ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد رکھ لو. روزہ بھی تو یاد بھی پوری ہو جائے گی اور ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی. کس کی مخالفت؟ کفار کی. ہم جن کے بود و باش میں لباس میں اور ہر معاملے میں ان کی نقل کر رہے ہیں. حکیم نے فرمایا تھا جو وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں حلول، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں. آج ہم ان کو انگریزی سکھا رہے ہیں، ان کی سی صورت بنا رہے ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں غیر سمجھ رہے ہیں. ہم نہیں غیر ان کے، ہم اپنوں کی طرف آئیں تب ہماری کامیابی ہے. اسلام نے ہر معاملے میں الگ الگ اپنی جداگانہ حیثیت رکھی ہے. ایک کچھ عرصے کے لیے قبلے کا معاملہ تھا تو یہودیوں نے تانا دے دیا تو تم نے ہر چیز ہم سے جدا کر دی ہے. قبلہ بھی اپنا بناؤ نا، ہمارے قبلے کی طرف کیوں منہ؟ وہ تمہارے باپ کا تھا. لیکن نہیں، پھر بھی وہ اس طرح منہ کر کے کرتے رہے جو کچھ کرتے رہے. تو میرے رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کے قلب مبارک میں اتنی بات بھی کوئی گرام گزرے. میرے رب تعالیٰ نے دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر تیسری آیت کے آغاز میں ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران آپ بار بار چہرے کو آسمان کی طرف بلند فرما رہے ہیں، آ رہے ہیں. جدھر آپ کی رضا ہے آپ ادھر منہ مبارک پھیر دیجیے. ہمارا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اس دن سے قبلہ بھی بدل گیا اور نماز پڑھا رہے ہیں. سرکار 2 رکعتیں بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے پڑھائیں، 2 رکعتیں بیت المقدس شریف کی طرف. آج امام تھوڑا سمجھ دے رہے ایکم مثلی، سرکار میں کون ہے میری مثل؟ ارے مثلیت کی مدعیوں کو جاننا چاہیے. تم تو ذرا سا حرکت کرو، ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھے. میرے سرکار پورے گھوم گئے اور صحابہ پورے گھوم گئے. میرے آقا نے پوچھا تمہیں کس نے گھمایا تھا؟ آپ نے گھمایا تھا. آپ نے بتایا ہے اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے وہ مان لیا. آپ نے جنت دوزخ جزا سزا ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، ہم نے مان لیا. ہاں ہم اپنی غلطی کیوں کرتے ہیں؟ ہماری نماز کیوں ٹوٹی جب آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بظاہر کوئی رسم حرم ایسا نہیں گزرا. میں آپ یہ کرتا تو پھر ادھر نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں میں آخری نبی ہیں. کیا اس طرح بیان ہوتا کہ جو دن پہلے نبیوں کے ساتھ خاص تھا آخری جو نبی تھے ان کے ساتھ اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا سوائے اس روزے کے. یہ تو بات نہیں بنتی تھی. رب تعالیٰ نے تو دکھانا تھا کہ یہ میرا آخری نبی سب کا سردار ہے. باقی نبیوں کے لیے ان دنوں میں واقعات ہوئے مگر جو اس نبی کا واقعہ ہونے والا ہے وہ ایسا ہے کہ سالوں کا بھی مقرر ہے. اب آپ سامنے رکھیں حسین و ہندی ایمان میں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. اس کربلا کے موقع نے آ کے بتا دیا کہ حسین تو حضور سے تھے کہ بچے جو تھے حضور حسین سے اس طرح تھے کہ جو امام عالی مقام کی قربانی تھی وہ دراصل قربانی ان کی نہیں تھی بلکہ جو ہو رہے وہ قربانی سرکار کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ شہید تو بہت ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں ہوتے رہیں گے. اللہ کی شانوں کو قبول فرمائے. ہمارے سلطنت نے کتنوں کو نشان حیدر بھی ادا کر دیا ہے مگر یہ ایسی شہادت ہے کہ جب یہ دن لوٹ کے آتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ واقعہ نہیں ہوا بلکہ آج 80 سال ہوا. اس کی وجہ بھی بنیادی یہ ہے کہ یہ قربانی امام علی مقام کی نہ تھی، در حقیقت یہ قربانی سید دو جہان کی تھی اور سید دو جہان کا معاملہ قیامت تک رہنا ہے. آپ کا کرنا اس وقت تک جاری رہنا ہے، آپ کی امت اس وقت تک جاری رہنی ہے. کسی اور نبی اور رسول نے آنا نہیں، لہذا ہمیں اس نجات سے ہم نے جتنی ہم یاد رکھ سکتے ہیں اتنا یاد رکھنے کو شاید کسی لمحے قبولیت کی مساف آ جائے. سب کی ایمان ہے ایمان ہے بنے گی ضرور بنے گی مگر غلامی کا ساتھ نہیں ہوتا.
کی بھی ہو، طبیعت سے گرام گزری ہو، معافی کی طرف آپ سے بھی